to continue. We are going to continue. We are going to continue our chapter number 2. ठीक है, that is the Pakistan movement. And था कि जो जिस वक्त आप लोग वो लोगों को ये कहते थे कि आप तालीम हासिल करो, और जिस वक्त आप एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उसको उसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे, उसमें अबूर हासिल कर लोगे, फिर आप पॉलिटिक्स में जाना। उसके बगैर आप पॉलिटिक्स को जो है वो मत छेड़े। ठीक है। Then Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi, और उन्होंने अपना वर्किंग जो था फॉर एजुकेशन, पॉलिटिक्स और रिलीजियस जो लोगों की बैकग्राउंड्स थी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको अपलिफ्ट किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि मुसलमान प्रोग्रेस नहीं कर सकते अनलेस कि वो एजुकेशन हासिल ना करें। तो उन्होंने बेसिकली मुसलमानों को इंग्लिश और जो उनकी तालीम है उसको हासिल करने के ऊपर जोर दिया था। और फिर उन्होंने ही सेट अप अ स्कूल एट मुरादाबाद इन 1859 में उन्होंने एक स्कूल खोला मुरादाबाद में। ये अंडरलाइन कर लो, एक तो ये कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, तो वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, और दूसरा ये कि उन्होंने स्कूल जो था वो मुरादाबाद में कब शुरू किया, तो 1859 में। फिर उन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में शुरू की, और स्कूल सेटअप किया अलीगढ़ इन 1875, जो बाद में अपग्रेड होकर कॉलेज बन गया, और अब वो यूनिवर्सिटी बनी 1920 में, और आज तक हमारे पास है। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू page number 20. You can also turn your page. I am going to share the page number 20. ठीक हो गया बेटा? तो फिर the educated Muslims of the early 20th century was the product of this institution, और वो मुसलमान जिन्होंने उस दौर में तालीम हासिल की, जिन्होंने उस दौर में एजुकेशन को अपना टारगेट बनाया, मोस्ट ऑफ देम वर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ज्यादातर लोग जो थे उस वक्त के वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। जो भी पढ़े लिखे मुसलमान थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पैदावार थे। ठीक है। फिर उन्होंने अपने मैगजीन्स छापे लोगों को अवेयरनेस के लिए, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स पब्लिश किए इन ऑर्डर टू गिव द अवेयरनेस टू द मुस्लिम्स। और कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जो था वाज हिज ग्रेट पॉलिटिकल सर्विस। और उनका जो मैगजीन था कि इंडिया के जो मुसलमान थे उन्होंने क्यों बगावत की, रिवोल्ट क्यों किया, वो उनका सबसे बड़ा जो था वो मिशन था। उन्होंने अंग्रेजों को इस मैगजीन के जरिए उन्होंने अंग्रेजों के दिमाग से गलत फहमी निकाली कि वो नहीं जंग करना चाहते थे, वो नहीं लड़ना चाहते थे अंग्रेजों के साथ, बल्कि हिंदू जो थे उन्होंने जंग जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू की थी। और इस मैगजीन में उन्होंने कॉजेस बताए of the War of Independence for the information of the British. After the War of Independence, his position was not less than that of a political reformers of Muslims. और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने अपनी जगह को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर जो था, कि जो पॉलिटिकल अवेयरनेस देता है, रिफॉर्म करता है, इस्लाह करता है, बेहतरी लाता है,
ان کی جو رول تھا وہ پولیٹیکل ریفارمر کا ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کو ریفارم کر رہے تھے, لوگوں کو بہتری کی طرف لا رہے تھے. ٹو مینٹین دا ایگزسٹینس آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ہی وینٹ اہیڈ who tried to remove the misunderstandings of the British. اور مینٹین کرنے کے لیے مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ میں پریزنس کو, ایگزسٹنس کو, ٹو مینٹین دا پریزنس کہ ہم بھی مسلمان جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں اینڈ وی آر شیئرنگ دا سیم ہوم لینڈ. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے, سچویشن کو بتانے کے لیے, اپنی پریزنس کو, اپنی ایگزسٹنس کو وہ ایک سٹیپ اور آگے ہوئے ٹو ٹرائی ٹو ریموو دا مس انڈرسٹینڈنگز آف دا برٹش. اور انہوں نے کوشش کی کہ انگریزوں کو جو مسلمانوں کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, مسلمانوں کے خلاف جو غلط وہ باتیں سوچ رہے ہیں, اس کو ریموو کیا جائے. سر سید احمد خان considered the Muslims to be politically weak. اور سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے یہ بات کو کنسیڈر کیا. ہی کنسیڈرڈ دا فیکٹ, ہی کنسیڈرڈ دا ریئلٹی کہ مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت کمزور ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ریسٹرینٹ کیا مسلمانوں کو فرام جوائننگ دی نیشنل کانگریس. انہوں نے مسلمانوں کو ریسٹرکٹ کیا ناٹ ٹو جوائن دا نیشنل انڈین کانگریس, بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت جو تھی اس کو جوائن کرنے کا مشورہ دیا. ٹھیک ہے. He urged the Muslims to acquire knowledge first and then take part in the politics. اور بلکہ وہ سب سے زیادہ اس بات کے جو تھے اس بات کو فالو کرتے تھے, اس بات کو سٹریس کرتے تھے کہ مسلمانوں کو پہلے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, پھر he must take part in the politics. So Sayyid Ahmad Khan's achievements were not limited to his lifetime only. He launched a movement that continued the national services even after his death. So Sayyid Ahmad Khan united the Muslims into an orderly nation through the Aligarh movement, as a result of which the Muslims emerged as a separate entity. اور انہوں نے ان کی جو پولیٹیکل اور ان کی جو اچیومنٹس تھیں فار دا اویکننگ آف مسلمس, فار دا بیٹرمنٹ آف مسلمس, فار دی ایز اے ریفارمر فار دا مسلم, وہ ان کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوئی, بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی جو ان کی نیشنل سروسز تھیں وہ جاری رہیں. اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی جو کوشش تھی علی گڑھ موومنٹ کے ذریعے, وہ ان کی رنگ لائی, اور اسی پلیٹ فارم سے مسلمان جو تھے وہ یونائٹ ہوئے, ایک ہوئے, اور انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد اسٹرانگ کی. پھر ہے جی پارٹیشن آف بنگال 1905. Then in British India, the province of Bengal was larger than all political provinces in terms of population and area. اور جو برٹش انڈیا تھا اس میں جو بنگال تھا دیٹ واز دا لارجسٹ پروونس, وہ سب سے بڑا لارجر پروونس تھا ایز کمپیئر ٹو دا ادر پروونسز. اور دوسرے پروونسز کے مقابلے میں اپنی پاپولیشن اور ایریا کے حساب سے بنگال سب سے بڑا larger province تھا. اور economic system here was completely under the control of Hindus. اور اس کا جتنا بھی economic سسٹم تھا, معاشیات تھیں, جو اکانومی تھی, دیٹ واز کنٹرولڈ بائی دا برٹشرز, سوری ہندوز, اور اس کو ہندوز کنٹرول کر رہے تھے. دین ان 1905 میں لارڈ جو کرزن تھا وہاں کا برٹش جو لارڈ تھا, اس کی ریکمنڈیشن پہ, اس کے کہنے پہ, جو اس وقت کے وائس رائے تھا انڈیا کا لارڈ کرزن, جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس نے ڈیوائڈ کیا بنگال کو انٹو 2 parts ٹو امپروو اٹس ایڈمنسٹریشن. اور وہ چونکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایڈمنسٹر کرنا جو تھا دیٹ واز کوائٹ اے ٹف جاب. اس پروونس کو کا انتظام کرنا, اس کے انتظامی
ڈھانچے کو دیکھنا was quite difficult because it was a larger province. تو Lord Curzon, who was the viceroy of India at that time, اس نے ریکمینڈ کیا کہ اس وقت کی جو برٹش پارلیمنٹ تھی اس نے ریکمینڈ کیا ٹو ڈیوائڈ دی بنگال انٹو ٹو پارٹس تاکہ اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے دیٹ مسٹ بی امپروو. اور برٹش جو گورنمنٹ تھی اکارڈنگ ٹو دیٹ اٹ واز ناٹ پاسبل فار اے گورنر. ظاہر ہے بہت چونکہ بڑا پروونس تھا تو گورنمنٹ کا خیال تھا کہ کوئی بھی گورنر جو ہے اس کو پراپرلی گورن نہیں کر پاتا, پراپرلی اس کو دیکھ نہیں پاتا اس کے ایریے کی وجہ سے. اور جو ڈویژن تھی آف بنگال ریزلٹڈ ان ٹو پروونس دیٹ از ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. اور پھر کیا ہوا, ڈیوائڈ ہو گیا بنگال انٹو ٹو پارٹس. اور what were these two parts? East Bengal and West Bengal. Division of Bengal had different effects on Hindus and Muslims. The Muslims were very happy with this partition because there was a majority of Muslims in East Bengal, which became a new province. اور different impact آیا ہندوز اور مسلمس کے اوپر اس کی ڈویژن کا. ڈویژن جو بنگال کی تھی اس کی ڈویژن کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آیا مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے اوپر. لیکن جو مسلمان تھے دے بیکیم ویری ہیپی اپون دا ڈویژن. وہ بہت خوش تھے اس ڈویژن کے اوپر کیونکہ جو ایسٹ بنگال والا پورشن تھا اس میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی, مسلمان زیادہ تعداد میں تھے, سو مسلمان بہت خوش تھے. بٹ ہندوز ور unhappy with this division as they couldn't allow to lose their economic and political monopoly over Bengal. اور جو ہندوز تھے نیچرلی they were unhappy because ان کا جو کنٹرول تھا, ان کا جو منوپلی تھی, ان کا جو اس کے اوپر اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ لوز ہو گیا اس کی ڈویژن سے. It was for this reason that the Hindus refused to accept the partition of Bengal and called for a repeal of this partition. اور وہ جو تھے ہندوز وہ ایک تو بہت ناخوش تھے اس کے ساتھ, وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ چونکہ ان کا پورا ہولڈ تھا اس کے اوپر اور انہوں نے اس کو ان کی جو مینوپلی تھی, اجارہ داری تھی, وہ اس کی وجہ سے ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو بھی پارٹیسپیشن جو تھی وہ مل گئی. اور اسی کے نتیجے میں یہی ریزن تھا کہ انہوں نے پارٹیشن کو بنگال کی ماننے سے ریفیوز کیا. اور اس کی جو پارٹیشن تھی بنگال کی اس کی جو منسوخی تھی, اس کی جو ریپیل تھی, اس کے لیے بہت زور لگایا کہ اس کو اس کی پارٹیشن کو ختم کیا جائے. They started a non-cooperation movement, announced boycott of English goods, stopped payments of taxes and eventually resorted to violence. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا, انہوں نے نان کوپریشن موومنٹ شروع کی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کوپریٹ ود دا گورنمنٹ. ہم نہیں کوپریٹ کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ. انگلش جو سامان تھا اس کا بائیکاٹ کیا, ٹیکسز جو تھے کہا ہم نہیں دیں گے, اور پھر آخر کار وہ تشدد پر اتر آئے, جو انہوں نے تھا وائلنس وہ شروع کیا. اور under these circumstances the British government surrendered at last and annulled the partition of Bengal in 1911. The annulment of Bengal caused severe shock to the Muslims. اور آخر ان حالات میں جو انگریز حکومت تھی اس نے جو تھا وہ سرنڈر کر دیا, اس نے ہار مان لی اور انہوں نے پارٹیشن جو تھی بنگال کی اس کو انل کر دیا, منسوخ کر دیا. اور اس انلمنٹ سے اس جو انلمنٹ تھی اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا دھچکا ملا, بہت بڑا شوق جو تھا وہ مسلمانوں کو پہنچا. ٹھیک ہے بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دا نیکسٹ پیج, یو کین آلسو شیئر. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب ہے سملا ڈیپوٹیشن.
تو اب ہم پڑھیں گے شملہ deputation. In view of the attitude of the Hindus on the partition of Bengal, the Muslims choose a new way to protect their rights. اور جو بنگال کی ڈویژن تھی اس پر ہندوؤں کا جو رویہ تھا اس کے پیش نظر، اس کی ویو میں جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے رائٹس کے سیف گارڈ کے لیے ایک نیا آپشن جو تھا، نیا راستہ جو تھا وہ آپٹ کیا. اور 1 اکتوبر 1906 میں مسلم پولیٹیکل ڈیلیگیشن جو تھا جس کی سربراہی سر آغا خان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے جتنے بھی جو ڈیمانڈس تھی، مطالبات تھے، وہ لے کر وہ لارڈ منٹو جو تھے، لارڈ تھے جو اس وقت کے برٹش، وہ ان سے ملے شملہ کے مقام پر اور انہیں ڈیمانڈ کیا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مطلب حق دیں. جداگانہ انتخابات کیا تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان ہی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ووٹ دیں. اور شملہ جو ڈیپوٹیشن تھا جو وائس رائے تھا گیو اے پازیٹیو رسپانس، اور جو وائس رائے تھے انہوں نے پازیٹیو جو تھا وہ اس کا جواب دیا، بہت اچھے طریقے سے اس کو رسپانس کیا. اور دیر واز نو پولیٹیکل پارٹی آف دا مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم. ان ظاہرہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں تھی. اور اس ایونٹ کے بعد مسلمان جو تھے انہوں نے بہت شدت سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے which was formed as مسلم لیگ. اور وہ مسلم لیگ کی شکل میں انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی جو تھی وہ قائم ہوئی. اور 1909 میں مسلمان جو تھے ان کو سیپریٹ جو انتخاب تھا، جداگانہ انتخاب، اس کا حق جو تھا وہ مل گیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ Now establishment of Muslim League 1906. اب مسلمان جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کو قائم کیا. مسلم لیگ کا قیام ہوا 1906 میں ڈھاکہ میں. اور کیا جو اس کے قیام، اس کا جو اسٹیبلشمنٹ تھا اس کے امپورٹنٹ آبجیکٹیوز کیا تھے، محرکات کیا تھے، موٹیوز کیا تھے. جو تقسیم بنگال ہے، پارٹیشن آف بنگال، اور ہندوؤں کا ری ایکشن دیکھنا کہ ہندو کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیشن آف بنگال کو. پھر انگریزوں کا رویہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے انگریزوں کا. پھر سینس آف ڈیپریویشن آف دا مسلمان، اور مسلمانوں کی جو سینس تھی کہ ہم محرومی کا شکار ہیں وہ دیکھنا. پھر اگنورنگ دی مسلم پولیٹیکلی، اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر اگنور کیا جا رہا تھا، نظر انداز کیا جا رہا تھا. ڈیو ٹو دیز فیکٹس، ان وجوہات کی بنا پر مسلمان جو تھے who had been oppressed by the British Hindu corporation، ظاہر ہے ان کے ساتھ جو تھا وہ دب گئے تھے ہندو اور برٹش کے رویے کی وجہ سے. تو دو برٹش جو ٹھیک ہے، برٹش اور جو انگریز اور جو ہندوؤں تھے ان کا جو تعاون تھا، کوپریشن تھا، اس کی وجہ سے مسلمان دب گئے تھے. اور جو آبجیکٹیوز تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ تنظیم بنانے کے بعد، اس پلیٹ فارم کو حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے اب کیا ایمز ہوں گے. ٹو ڈیولپ دا فیلنگ آف لائلٹی ٹورڈز دا برٹش among the Muslims and to remove all sorts of misunderstanding. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کرنا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کے لیے اس کو بتانا تھا کہ ہم آپ سے فیتھفل ہیں، اور حکومت کی جو مطلب اچھا ریلیشن بلڈ اپ کرنا تھا، اور حکومت کی جو کارروائیوں کے بارے میں شک و شبہات تھے ان کو دور کرنا تھا. اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مسلمانوں کو سیف گارڈ کرنا، پولیٹیکل رائٹس کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی اس کا تنظیم کا مقصد تھا. اور پھر تیسرا تھا جو فرینڈلی ریلیشنز تھے، وہ تمام نیشنز جو تھی سب کانٹیننٹ کے اس کے ساتھ قائم کرنا وداؤٹ ہارمنگ، اور بغیر مسلم لیگ کے آبجیکٹیوز کو ڈیمیج کیے بغیر دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے نیکسٹ بیٹا منٹے مورلو.
Parliament reforms. Now, inshallah, we will continue this topic in our next class. Inshallah, hopefully, inshallah, we will see each other in our live physical class next week. Till then, Allah Hafiz.